बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर दे दूं कि जिसका एक इंटरव्यू की बात हो रही थी कि एक इंटरव्यू आने वाला है, उस्मान डार साहब का जो एक इंटरव्यू आया था उसी से रिलेटेड एक चीज़ और थी कि एक इंटरव्यू और रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया था। अब उसे क्यों नहीं पब्लिश किया गया था, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बता देता हूँ। लेकिन जिसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था वो अब अपने घर पर पहुंच गए हैं सही सलामत। उनका नाम था सदाकत अब्बासी साहब, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं। फुटेज भी आप देख सकते हैं और किस तरह से दर्द भरे मनाजिर है जब वो अपने घर पहुंचे, अपनी वालिदा को गले लगाया, अपने बच्चों को गले लगाया, और बेगम साहिबा भी इनकी मौजूद है, हमारी भाभी। तो किस तरह के ये क़यामत खेज़ मनाजिर हैं, इस तरह की दर्दनाक मनाजिर हैं, ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह के सिर्फ ये एक मनाजिर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए 1-2 रोज़ पहले, तो उसमें उस्मान डार साहब जो अपने घर पे पहुँचे, यानी कि गुज़िश्ता रोज़, तो उसके भी यही मनाजिर थे। इवन के जितने भी अपने अपने घर पहुँचे हैं ना, उस सब घर के यही मनाजिर थे। यानी कि उनके अपने बच्चे ऐसे लापता हुए कि अदालत कहती है कि भाई यहाँ पे पेश करो, वो वहाँ तक पेश नहीं किए गए। इस तरह से उन्हें लापता किया गया। और जब वो अपने घर आए तो किस तरह हैं, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए या फिर इस तरह से वो सब अपने अपने घर पे पहुंचे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वरना ज़िले शाह वाला हाल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 2 मिनट का खेल है। यूँ ज़िले शाह बनाएंगे और यूँ मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे। आपको ज़िले शाह की मेडिकल रिपोर्ट याद है ना, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही थी, जिसमें इमरान खान साहब बेकसूर थे। लेकिन इनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही थी, जिसमें इमरान खान साहब कसूरवार थे। तो सेम इनके साथ भी यही हुआ है। जब से ये 9 मई के बाद से जितने भी लापता हुए हैं, अब ये थोड़े थोड़े करके आने लग गए हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले ही आपको बता दिया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अब ये जितने भी लापता हैं ये अब आने लग जाएंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि डील हो गई है, कोई डील नहीं हुई है। जो होगा सब कुछ आईनी और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चीज़ ब्रैकेट में कह देता हूँ, इनफ इज़ इनफ। तो अब ये अपने अपने घर पर आएंगे, लेकिन अब शर्त ये है कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो या इंटरव्यू रिकॉर्ड करा लो। इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है सदाकत अब्बासी साहब का, और इनका इंटरव्यू जिस चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है, मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लूँगा। अब कहा यह जा रहा है कि उस इंतज़ामिया ने मना कर दी, तो उस इंतज़ामिया ने हरगिज़ मना नहीं किया। यकीन मानिए, अगर उसका हुक्म आए ना तो फिर इनकी इंतज़ामिया भी कुछ नहीं कर सकती। फिर तो यकीन करें, इनको 24 घंटे भी चलाना पड़ा ना वो इंटरव्यू, वो चलाएंगे। भाड़ में गए सारे शोज़, भाड़ में गए आपके ये जितने भी बुलेटिन्स हैं, कुछ भी नहीं चलेगा, कमर्शियल्स भी नहीं चलेंगे। तो सिर्फ वो इंटरव्यू चलेगा तो 24 घंटे चलेगा अगर हुक्म आए तो इसलिए ये कहना कि हमारी पॉलिसी नहीं है, इस तरह नहीं है, तो ये चीज़ आप रहने दें कि आपकी पॉलिसी नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी नहीं होती तो आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड क्यों किया? यानी कि जिस शख्स ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उसने अपनी चैनल की इंतज़ामिया को एतमाद में तो लिया होगा, ऐसी तो नहीं जाके फड़क गया। आपके ऑफिस से कैमराज गए हैं, DSNGs गई होंगी, तो आपको नहीं पता कि DSNG कहाँ जा रही है, कैमरा कहाँ जा रहा है, तो बेवकूफ़ किसी और को बनाइएगा। खैर, मैं उस चैनल का नाम वाकई अभी नहीं लेना चाहूँगा। वो ख़ुद बोल लें तो वो अलग बात है, लेकिन मैं उनका चैनल का नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भी खुद एक निजी चैनल में एक सहाफ़ी हूँ, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मुझे पता है, सबकी मजबूरियाँ पता हैं कि किसकी क्या मजबूरी होती है, तो मुझे आपकी भी मजबूरी पता है। खैर, आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ। उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू हुआ था उसकी कुछ पोलें खुलने लग गई हैं। अब उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू हुआ था, ये फुटेज आप देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में, उस रूम में, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था जज साहब के घर। और वो जज साहब कौन है? एंकर पर्सन कामरान शाहिद, उनके घर पर ये इंटरव्यू हुआ। अब उन्होंने कहा कि उस्मान डार ने मुझसे रब्ता किया और कहा मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ और कुछ इंकशाफात करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कामरान शाहिद ने बोला ओके गो अहेड। वो कामरान शाहिद के घर आए, उनसे मिले, उन्हें इंटरव्यू दिया और फिर ख़त्म, कहानी ख़त्म यहाँ पर। जिसमें इमरान खान साहब पर चले इल्ज़ामात भी लगाए, तो कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो वाकई ये आप देख सकते हैं फुटेज। इसमें एक विंडो है, एक शीशा है। उस शीशा ये जो लगा हुआ है वो उस्मान डार साहब के बैक साइड पे ऊपर लगा हुआ है पीछे। उस विंडो की बारीकी में अगर जाके देखा जाए, ये फुटेज आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके इसको लगाया। तो कोई एक वर्दी वाला शख्स उठ के जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आप खुल के एक्सपोज हो गए, यानी कि आपने आपको ख़ुद को एक्सपोज कर दिया। वो कहते हैं ना, कहीं तो कुछ कर लेते। आपको पता है कि भाई इंटरव्यू चल रहा है, शीशा लगा हुआ है, इवन कि आप तो खुद आपने तो रिकॉर्डिंग्स की, ISPR की रिकॉर्डिंग्स नहीं होती हैं,
ترانے بنتے ہیں، کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے اتنی سنگین غلطی کیسے کر دی؟ مجھے لگ رہا ہے یہ شخص تو گیا ہی، یہ جو آیا ہے نا یہ شیشے کے اوپر، یہ تو گیا، یہ اب تک فارغ ہو چکا ہوگا، یہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے کریئر کا یہ آخری دن تھا، کیونکہ جب یہ ریلیز ہوا ہے نا، کسی نے بڑی باریکی طریقے سے پکڑا ہے اور صحیح پکڑا ہے، کیونکہ اس میں صاف دکھ رہا ہے، کلیئر دکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں تبھی اس کو لوپ پہ لا کے چھوڑا ہوا تاکہ آپ بار بار دیکھ سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ اس شیشے کے پیچھے کون ہے، اس شیشے کے پیچھے کوئی ایک وردی والا ہے۔ یعنی کہ اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے 16 ماہ میں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ انتقام لے رہی ہے، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ فسطائیت، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے۔ کیا انہوں نے بھی ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے بھرپور کیا، لیکن ان کو پشت پناہی کس کی حاصل تھی، یہ چیز ایکسپوز ہو گئی ہے۔ خیر میں اس چیز کے خلاف تھا کہ میں نے آج تک کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بولا تھا یہ وردی والوں کے لیے، کہ کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس میں وردی انوالو نہیں ہو سکتی، صرف وردی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، جیسے کہ میں نے آپ سے چند یوٹیوبرز کے نام بھی بتائے تھے کہ وہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں آپ کو گمراہ کر رہا تھا، شاید یہ فوٹیج دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ وہ یوٹیوبرز آپ کو مس انفارمیشن دے رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا یوٹیوبرز کا، کیونکہ میں نے پہلے بھی نہیں دیا تھا۔ ہاں اتنا بتا دیتا ہوں، اتنی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا کمرہ عدالت سے، اس دوران ان یوٹیوبرز نے اپنے ٹویٹس میں باقاعدہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت ISI کے فلاں فلاں ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہیں، جس کی میں نے سختی سے تردید کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ایسی کسی بھی جگہ پر نہیں ہیں، کیوں یہ ایک پلان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جا کے وہاں پر اٹیک کریں۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر اٹیک کریں۔ میں نے ان یوٹیوبرز اور ان ٹویٹرز والوں کے خلاف میں کھڑا ہوا تھا۔ اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ عثمان ڈار صاحب نے جب انٹرویو دیا، کیا وہ اسی وقت گھر پہنچ گئے تھے؟ نہیں، جو شخص آئینے کے اس میں جو دکھ رہے ہیں نا وردی والے، جو شخص وہاں بیٹھے تھے نا، وہ اس کو اپنے ساتھ واپسی چک کے لے گئے تھے، وہ اسے چک کے لے کے گئے اور پورے کے پورے 24 گھنٹے بعد اسے رہا کیا ہے، اور وہ رہا یوں کیا ہے کہ ہاں اب تم جا سکتے ہو، کہ انٹرویو پبلش ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ اور دوسرا انٹرویو ریکارڈ کرایا، لیکن دوسرا انٹرویو پبلش کیوں نہیں کروایا؟ وہ دوسرا انٹرویو اس لیے پبلش نہیں کروایا کیونکہ پہلا انٹرویو ایک تو ایکسپوز ہو گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس انٹرویو کا جو رد عمل آیا نا، وہ بڑا خطرناک رد عمل آیا ہے، کیونکہ اب جو جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنما ہیں نا، جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کے اپنے ویڈیو پیغامات آنے لگ گئے ہیں، اور وہ ویڈیو پیغامات میں صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں، قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب نے آج تک ہمیں کبھی کسی چیز پہ نہیں اکسایا، نہ 9 مئی میں عمران خان صاحب ملوث ہیں، نہ ہمیں ایسی کوئی ہدایت ملی۔ قرآن شریف پکڑ کے انہوں نے یہ بولا، پھر دہرا رہا ہوں میں، قرآن شریف ہاتھ میں تھا۔ فوٹیج بھی ایک چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں کبھی بھی بھڑکایا، اتنا ٹائم ہمارا ان کے ساتھ گزرا ہے، کسی کا 15 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، تو ایسی کسی نے بھی چیز کی تردید کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی ایسا اقدام نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کا تو شروع سے ایک ہی نعرہ تھا، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، میرا جینا مرنا پاکستان میں، تو وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ 9 مئی کی تحقیقات کا مطالبہ کس نے کیا؟ سوائے عمران خان صاحب کی کسی نے بھی نہیں کیا۔ تمام جماعتیں، پی ڈی ایم میں کتنی جماعتیں تھیں؟ 13 جماعتیں، 16 جماعتیں، جتنی بھی، ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملا لیں، خیر یہ جماعت نہیں ہے، لیکن میں اسے انکلوڈ یوں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کون کون اس میں، کہ کون کون حمایت میں تھا۔ اب کس نے حمایت کی عمران خان صاحب کے علاوہ؟ کسی نے بھی حمایت نہیں کی کہ بھائی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کسی ایک بندے کا نام بتا دے، الٹا ایک پریس کانفرنس کی گئی اور وہ اس شکل، ان کی شکلیں بتا رہی تھی، وہ کتنے غصے میں بیٹھے ہوئے کہ یہ ہم نے کروایا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، ریکارڈ پر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہم نے کروایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے پلانٹ کیا؟ اگر آپ نے نہیں کروایا، آپ نے نہیں پلانٹ کیا، قوم کو بھی یقین نہیں ہونا کہ آپ نے کروایا ہے یا آپ نے پلانٹ کیا۔ لیکن اس کی شفاف تحقیقات بنتی تھی، وہ یوں بنتی تھی، میرے گھر پہ حملہ ہوگا نا تو میں جا کے FIR کٹواؤں گا اور اس کی تحقیقات کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے گھر پہ حملہ ہوا، یہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا۔ آپ کا کیا کام تھا کہ صاف تحقیقات کرائیں، شفاف تحقیقات کرائیں، اور جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے جو بھی ہو، اسے سزا دیں۔ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ بھائی اسے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ کیوں معاف کر دو؟ آپ کے گھر پہ حملہ کرنے والوں کو آپ معاف کر دیں گے؟ نہ، قطعی نہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن
تحقیقات ہونے کے بعد. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بالکل ہی مختلف چیز ہے. صرف ایک بغض رکھا ہوا ہے, ایک غصہ رکھا ہوا ہے صرف ایک شخص کے اوپر, وہ ہے عمران خان صاحب. میں کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوں عمران خان صاحب کا, نہ میں نواز شریف صاحب کا حمایتی ہوں, نہ میں کسی اور دوسری دیگر جماعتوں کا حمایتی ہوں. لیکن جو ایک پکچر دکھ رہی ہوتی ہے نا آپ کو پاکستان میں, کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن ہونے, ایسا نہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, الیکشن ہونے ہیں لیکن وہ ہونے ہیں عمران خان کے بغیر, کہ عمران خان کے بغیر الیکشن کرائے جائیں. اب اس میں تحریک انصاف ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. چلیں اگر آپ انکلوڈ کر لیں تحریک انصاف کو, تو تحریک انصاف اگر ہوئی تو وہ بھی عمران خان کے بغیر, تو یعنی کہ کوئی اور اس کو لیڈ کر رہا ہوگا, جیسے کہ آپ اسد عمر لگا لیں یا پھر شاہ محمود قریشی لگا لیں, یہ شخص لیڈ کر رہے ہوں گے. خان صاحب اس میں نہیں ہوں گے. آپ کو پکچر میں نہیں, میں ان کے پلان کی بات بتا رہا ہوں, میں کوئی اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالنا. خیر اس میں یہ چیز ہوگی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب الیکشن کرائیں تو وہ الیکشن جو ہے نا پھر وہ یہ نہیں کہ 1 سال والے 1.5 سال والے, پھر وہ 5 سال والے الیکشن ہوں گے. جس طرح ابھی ٹرم پوری ہوئی ہے نا, عمران خان صاحب کے 4 سال تھے, وہ 3.5 سال وہ گئے, تو پھر پی ڈی ایم آ گئی, یعنی کہ اسمبلی میں 5 سال پورے کیے. تو اب جو الیکشن ہوں گے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسمبلی پورے 5 سال کرے. اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں الیکشن کے بعد یا اس طرح سے, تو کیا وہ اسمبلی اپنے 5 سال پورے کر لے گی؟ کبھی بھی نہیں. کیا عمران خان صاحب ان کو 5 سال پورے کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. عمران خان یاد ہے وہ کون ہے, وہ جس نے 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا, تو سوچیں وہ کتنا لمبا دھرنا دے سکتے ہیں. تو ان کا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان کو ہم نے پکڑا ہے نا, تو اس سے کچھ بھی ایسا کرو 5 سال کے لیے اندر رکھ دو. اگر یہ 5 سال کے لیے اندر ہے نا, تو جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنی ٹرم پوری 5 سال کر کے ہی جائے گی. اب یہ ان کے بقول ان کے پلان ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اپنے ٹرمپ کارڈ رکھے ہیں, اور ٹرمپ کارڈز کیا ہیں, جتنے بھی جو اغوا ہوئے ہیں نا تحریک انصاف کے رہنما, وہ سب ان کے پاس ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں یا وہ مار دیے گئے ہیں, نہیں, وہ سب زندہ ہیں. لاپتہ ضرور ہیں لیکن وہ سب زندہ ہیں. یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, یا یہ کہنا کہ دیکھیں اپنے کسی وہاں پر گئے ہوئے ہوں گے دوست یار کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, روح پوش ہوئے ہیں, یا پھر ہاں تھے لیکن اغوا ہو گیا افغانستان میں, یہ غلط ہے. یہ سب ان کے پاس موجود ہیں, سارے کے سارے ایک ایک کر کے پھینکتے جائیں گے, تاکہ ایک ایک کر کے پھینکتے جائیں گے, ایک ایک کر کے پتے اپنے شو کرتے جائیں گے. لیکن میں پھر وہ کہوں گا اللہ از دا بیسٹ پلانر. اب اس میں امتحان پتہ کس کا, اس میں امتحان ہے عدلیہ کا. اس میں عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. اب دیکھنا یہ کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا عدلیہ حق اور کام, کیا عدلیہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, یا پھر کسی کی ڈکٹیشن لے کے فیصلہ کرتی ہے. یہ عدلیہ پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. کیا وہ اپنے آئین اور قانون کا ساتھ دے گی؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ملک کا آئین مر چکا ہے. مجھ سے اگر پرسنلی پوچھ رہے ہیں, جب الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے تھے نا, تب مر گیا تھا, انتقال ہو چکا تھا آئین کا. اس کے بعد آ جائیں جب انہوں نے دھڑلے سے کہا تھا پی ڈی ایم نے کہ ہم نہیں مانتے عدالت کے فیصلے کو, تب بھی انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد ابھی یہ الیکشن پہ لے لیں, یہ جو جنرل الیکشن ہونے 90 روز میں ہونے تھے نا, ہو رہے ہیں ابھی تک تو نہیں دکھ رہے نا. اگست میں وہ گئے تھے, نومبر میں الیکشن ہونے تھے, ہوئے, آگے چلے گئے نا, کیا کیا بہانے مار کے. تو آپ کے آئین کو انتقال ہوا, اس کی قبر بنی, اور انہوں نے اس قبر پہ بھی تھوک دیا, اس آئین کی قبر پہ بھی تھوک دیا. یعنی کہ ایک بار چلو یار آپ نے مار دیا, انتقال ہو گیا, دفنا, چلو ہٹو اب فاتحہ پڑھ لو نکلو. لیکن نہیں, یہ دوبارہ ادھر آئے ہیں, اس قبر پہ اپنی پچکاری ماری ہے اور پھر گئے. پچکاری مارنے سے مراد اب جو الیکشن ہونے تھے نا نومبر میں, وہ الیکشن نہیں ہو رہے. خیر یہ الگ بحث ہو جائے گی اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے. تو آ جاتے تھوڑا تھا نواز شریف کے اوپر. میں نے آپ سے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب تب تک نہیں آئیں گے جب تک انہیں مکمل گارنٹی نہیں ملتی. اور مکمل گارنٹی یہ ہے کہ عمران خان اگر تو میں آؤں تو مجھے باہر نہیں چاہیے. یہ ہوگی پہلی چیز. دوسرا, جب میں آؤں الیکشن ہو تو میں جیتنا چاہیے, اور جب تک میری حکومت چل رہی ہے عمران خان باہر نہیں آنا چاہیے. یہ ہو گئی دوسری چیز. اب اس میں عدلیہ کا بہت بڑا امتحان آ گیا کہ عدلیہ یہ سب ہونے دے گی, کیونکہ ایک مجرم آ رہا ہے, ایک مفرور آ رہا ہے, ایک مفرور شخص آ رہا ہے. کوئی ہیر رانجھا نہیں آ رہا, کوئی دیوتا نہیں آ رہا, یا کوئی پرنس چارلز نہیں آ رہا, ایک مجرم آ رہا ہے. اور اس مجرم کا استقبال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ تم آؤ تو میں بتاتا ہوں کہ تمہارا استقبال کس طرح کرتی ہے قوم. یہ عمران خان صاحب نے بات بولی تھی. اور
ایک چیز اور بتا دوں کہ ابھی گزشتہ 2-3 روز پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں شہباز شریف صاحب کو لاہور میں گالیاں پڑی ہیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں آنکھوں کے تارے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے بقول بول رہا ہوں کہ شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا تارا ہوں پچھلے 20 سال سے. تو اس آنکھیں کو تارے کو گالیاں بھی پڑی ہیں, اور ایک اور فوٹیج بھی ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں چور چور کے بھی نعرے لگے ہیں اور اس میں مزید بھی گالیاں دی گئی ہیں. آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جناب, تو آج انہوں نے ایک نیا ششکا مار دیا. وہ نیا ششکا یہ انہوں نے مار دیا کہ نواز شریف کی بار آپ بار بار کیوں کرتے ہیں, نواز شریف کا میں نے بول دیا کس تاریخ کو آئیں گے, یعنی کہ اس سوال پہ تب گئے. یہ پہلا ششکا. اب دوسرا ششکا کہ عمران ریاض ہماری حکومت میں غائب ہوا, میرے تو علم میں ہی نہیں ہے. یہ دوسرا ششکا ہے کہ عمران ریاض ان کی حکومت میں غائب ہوا, ان کو علم ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان سے صحافی سوال کرتے تھے تو یہ الٹا پتہ کیا جواب دیتے تھے, وہ صحافی تھوڑی ہے, وہ تو یوٹیوبر ہے پی ٹی آئی کا. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری حکومت میں. اس طرح سے یہ آپ کے ذہنوں کو ٹارچر کر رہے ہو تاکہ آپ کو بھولیں, آپ بھولیں. یہ آپ کو بھلائیں گے, زبردستی بھلائیں گے. اب یہ قوم کا بھی امتحان ہے, کیا قوم سب یاد رکھتی ہے یا بھول جاتی ہے. اب تک جو لاہوریوں نے ثبوت دیا ہے نا, جو ابھی 3-4 ویڈیوز جو آئی ہیں جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے حل کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے کا, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور نہیں بھولا, لیکن کیا پورا پاکستان بھولا ہے یا نہیں بھولا, یہ بہت بڑا سوالی نشان ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اب گھوم پھر کے بات تو وہی آ گئی, کیا نواز شریف صاحب آئیں گے؟ تو بھائی آج تو انہوں نے اپنی ایک میڈیکل رپورٹ بھی جمع کروائی ہے کہ ابھی ان کی ایک سرجری ہوئی تھی ہارٹ کی, تو ان کو آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے, کرونا بھی ہوا تھا, تو اس چیز ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. اب اس کے بالکل برعکس آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا خبریں ہوں, تو نواز شریف صاحب آپ کو کس دن ہاسپٹل میں نظر آئے, یا کس دن آپ کو ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس سے گزرتے ہوئے نظر آئے؟ کسی دن نظر آئے, کسی دن بھی نہیں. ہاں آپ کو نظر کہاں ہے, یا تو مال میں گھوم رہے ہیں, یا پھر KFC میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر وہ کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آپ کو نظر آئیں. یعنی کہ جس چیز کو صحت اجازت نہیں دیتی, جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ وہیں شخص نظر آئے. اور وہ زیادہ بیمار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ زیادہ بیمار اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی, کیونکہ 21 اکتوبر بہت نزدیک ہے. جس طرح 21 اکتوبر نزدیک آتی جائے گی, میاں نواز شریف صاحب مزید بیمار ہوتے جائیں گے. اگلی تاریخ دے دیں گے تو میاں صاحب کی طبیعت تھوڑی سی درست ہونے لگ جائے گی. کیونکہ تاریخ اگلی ہو گئی نا, تو اب ٹینشن نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنے اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.